जेल में थे आप, 2 महीने बिदर की जेल में पाशा थे। सालार मिल्लत को जब कभी गिरफ्तार किया जाता तो अहमद पाशा कादरी साहब भी गिरफ्तार हो जाते। तो मैं अपने बचपने में जब हम अपने वालिद सालार मिल्लत से मिलने जाते तो हम जेल में देखते कि अहमद पाशा कादरी भी सालार के साथ जेल में है। कई मरतबा अहमद पाशा कादरी साहब को जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो रुकने बल्दिया भी थे और अहमद पाशा कादरी साहब अज़ला में आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूनिट बड़ा मजबूत है तो मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अहमद पाशा कादरी साहब की इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम रहमत हुसैन ज़ैदी साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम शेख मोहम्मद अख्तर साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आज तेलंगाना में एक ताकतवर अपना मौक़िफ़ रखती है तो उसमें मरहूम मजलिस के क़ायदीन ने बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मरहूम क़ायद के साथ, सालार मिल्लत के साथ अहमद पाशा कादरी ने एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा। मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के साथ बहुत सफ़र भी किए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा कादरी साहब को सलाम करती है और हम अहमद पाशा कादरी साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो खिदमात हैं वो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे, कभी उसको फरामोश नहीं करेंगे। आज अहमद पाशा कादरी साहब याकूतपुरे का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अहमद पाशा कादरी साहब के ज़रिए से उन्होंने जो तजुर्बा सियासत में हासिल किया वो ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रहबरी और रहनुमाई करते रहेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब ने 2004 में सालार ने उनको उस वक्त की हल्के असम्बली चार मीनार का रुकन असम्बली का टिकट दिया। फिर 2009 में हल्के असम्बली चार मीनार राजेंद्र नगर एक असम्बली हल्का बना और थोड़ा हिस्सा उसका महेश्वरम में चला गया। दोबारा अहमद पाशा कादरी साहब को चार मीनार का टिकट दिया गया। फिर 2014 में चार मीनार के रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए। फिर 2018 में हल्के असम्बली याकूतपुरा की नुमाइंदगी का एजाज़ अहमद पाशा कादरी साहब को आपने दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इन तमाम बातों को आपके सामने रखूँ और आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एक सियासी जलसे में असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर ये क्या बात कर रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यकीनन आपने हमको मुंतखब किया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यकीनन आपने इस जमात के लिए बहुत कुछ किया, मगर इस जमात का एक पहलू ऐसा भी है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। इस जमात के अरकान असम्बली की कुर्बानी, उनकी मेहनत और जुस्तजू भी आपको याद रखना चाहिए। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जनाब अहमद पाशा कादरी साहब अपनी सियासी ज़िंदगी में बेनफ्स होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत अंजाम दी और माने हमेशा अहमद पाशा कादरी की नज़रों में इस बात की तरजीह दी जाती थी कि मजलिस का फ़ायदा इससे क्या होगा। और अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लोग आते गए, लोग छोड़ते भी गए मजलिस को, मगर अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमेशा वाबस्ता रहे। हमने वो दौर भी देखा जब हमारे घर घर में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी, एक इंतशार की कैफियत थी, मगर उस माहौल में भी अहमद पाशा कादरी साहब ने
مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس وقت بھی احمد پاشا قادری صاحب نے کہا کہ سالار ملت کی قیادت کی آج بھی ضرورت ہے اور کل بھی رہے گی۔ اگر آج بھی اب احمد پاشا قادری سے اٹھا کر پوچھ لیں گے کہ بتاؤ پاشا اس ملک کا سب سے بڑا سیاسی قائد کون تھا، تو پاشا کی زبان سے نکلے گا کہ میرا محبوب قائد سالار ملت تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احمد پاشا قادری صاحب کا گھرانہ، ان کے بڑے بھائی، ان کے والد حضرت کامل صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سب مجلس کے اس وقت کے سفر کے ساتھی ہیں جب مجلس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو آج میں احمد پاشا قادری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس صرف زبان ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے الفاظ سے پاشا قادری صاحب کا شکریہ بھی ادا کر سکوں گا، مگر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ پاشا قادری صاحب کو صحت یاب کر دے، ان کو شفا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی احمد پاشا قادری صاحب کو صحت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے۔ اور ہمارے پاس یہ ہماری خوش قسمتی رہی، میری خوش قسمتی رہی کہ مجھے احمد پاشا قادری صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ میری خوش قسمتی رہی کہ احمد پاشا قادری صاحب نے بہت سے اہم اور نازک وقتوں میں مختصر سے الفاظ میں مجھے اپنی رائے دی، اور اس مشکل وقت میں اس مسئلے کا حل جب میں سوچتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، احمد پاشا قادری صاحب 3-4 منٹ میرے سامنے بیٹھ کر بولتے تھے کہ اس کا یہ اگر ہم کریں تو کیسا رہے گا، یہ اچھا رہے گا۔ میں تعجب کرتا تھا کہ میں اتنے دن سے اس مسئلے پر سوچ رہا ہوں اور احمد پاشا قادری صاحب 3-4 منٹ میں اس مسئلے کا حل مجھے پیش کر دیتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے یقیناً احمد پاشا قادری صاحب کو اپنے ووٹوں سے اور دعاؤں سے کامیاب کیا، مگر میرا بھی اخلاقی فریضہ ہے کہ بحیثیت ایک جماعت کے ذمہ دار کے میں احمد پاشا قادری صاحب کا شکریہ ادا کروں۔ اور جب میں ممتاز خان صاحب امریکہ میں تھے، واپس آئے، تو میں واپس آنے کے بعد دونوں احمد پاشا قادری صاحب کو اور ممتاز خان صاحب کو بلا کر بیٹھ کر بات کر کے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 2018 میں آپ سے اس بات کو کہا تھا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں ہم کو یاقوت پورہ اور چار مینار سے نئے امیدواروں کو میدان میں اتارنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ کمرے کی بات تھی، مگر آج عوام کے درمیان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک پیشانی پر بل نہیں تھا، نہ ممتاز خان صاحب کے نہ احمد پاشا قادری کے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ فیصلہ لیجئے، ہم آپ کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے۔ اور جب دونوں نے یہ بات کہی، میں پاشا کو دیکھ کر میرے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا پاشا مجھے معاف کر دیجئے، یہ فیصلہ مجھے لینا پڑ رہا ہے، مگر یہ جماعت کے مفاد میں لے رہا ہوں، کیونکہ میں بچپنے سے احمد پاشا قادری صاحب کو دیکھ رہا ہوں، ان کی خدمات کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی تڑپ کو، ان کی محنت کو، ان کا بے نفس ہو کر مجلس کے لیے کام کرنا، جو لوگ قریب سے دیکھے ہیں، ممی صاحب بھی جانتے ہیں، بہت مشکلات اور مصائب احمد پاشا قادری صاحب نے اٹھائے ہیں۔ میں اللہ سے صرف دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے اس دنیا میں رکھے گا، اللہ ایسے 100,000 احمد پاشا قادری مجلس اتحاد المسلمین کو دے دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احمد پاشا قادری صاحب کی خدمات اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ایک لمبا وقت لگ جائے گا، مگر الحمدللہ پاشا کے کئی روپ ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ ایک روپ پاشا کا یہ تھا کہ سالار ملت جیل میں تھے تو احمد پاشا قادری صاحب سالار کے سامنے نعتیں پڑھ کر سناتے تھے، اور جب سالار نہیں رہے تھے تو جیل میں جتنے مجلس کے لوگ تھے تو پاشا پرانے ہندی پکچروں کے گانے بھی کبھی کبھی سنا دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میں میرے خیال سے 10 یا 11 سال کا تھا تو سالار ملت اپنی جیپ میں رام کرشنا تھیٹر کے سامنے سے جا رہے تھے،
اور وہاں سے پاشا نکلے موٹر سائیکل پر. تو میں نے اپنے والد سے کہا پاشا جا رہے پاشا جا رہے. تو میرے والد پاشا وہاں کیا کر رہے؟ تو پاشا شرٹ پینٹ میں نکل رہے تھے. یہ بھی پاشا کا ایک گروپ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایم ایل اے خالی اس میں سب چیز میں تھا ہمارا ایم ایل اے, مگر ایک اور روپ ہے جو ان کا اصلی روپ ہے. احمد پاشا قادری سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. احمد پاشا قادری پکا سچا عاشق رسول ہے. میں احمد پاشا قادری صاحب کو کئی مرتبہ دیکھا کہ جلسوں میں, نعت کی محفلوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی یا کوئی مقرر اپنے بہترین طریقے سے عظمت رسول کو بیان کرتا تو پاشا قادری کی آنکھ میں آنسو آ جاتے, اور پاشا قادری کی کیفیت یہ ہوتی کہ کانپنا شروع کر دیتے تھے. یہ نہ صرف سچے عاشق رسول تھے بلکہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے سچے غلام بھی تھے. تو میں پاشا قادری صاحب کو سلام کرتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو اس روایت کو بنانا پڑے گا اور ہم کو بتانا پڑے گا کہ اگر ہم کسی کو ٹکٹ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ناراض ہیں. ہم کو نئے لوگوں کو لے کر آگے لانا پڑے گا. ایک دن آئے گا کہ میں بھی نہیں رہوں گا یہاں پر, کوئی اور آئے گا میری جگہ پر, ہو سکتا کہ انشاءاللہ مجھ سے بہتر ہوگا. تو دنیا میں آئے ہیں تو جائیں گے میرے بھائی. مجلس نے جس کو ذمہ داری دی ہم بخوبی نبھائیں گے تو لوگ ان کو یاد رکھیں گے, لوگ ان کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے. جو لوگ اب مجلس کے ذریعے سے عوام کی خدمت کرتے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں پوری عوام کی جانب سے اور بحیثیت ایک مجلس کے ایک سپاہی کی جانب سے احمد پاشا قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پاشا ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. پاشا ہم آپ کو ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں. پاشا آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. احمد پاشا قادری, آپ کی ہر تکلیف ہماری تکلیف ہوگی, آپ کی ہر مصیبت ہماری مصیبت ہوگی. پاشا صرف آپ ایم ایل اے نہیں ہیں مگر مجلس سے جو آپ کا رشتہ ہے پاشا وہ ہمیشہ رہے گا. اگر میں اس دنیا سے جاؤں گا تو پاشا آپ مجھے قبر میں اتاریں گے, اگر آپ جائیں گے پاشا تو یہ غلام بھی آپ کے ساتھ چلے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ان مجلس کے قائدین کی قدر کرنا ضروری ہے. دنیا سے چلے جانے کے بعد دو آنسو بہانا ضروری بھی ہے, مگر ان کی زندگی میں اگر ہم ان کی قربانیوں کو, ان کی تکالیف کو محسوس کریں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجلس کے ایسے کئی ہمارے نوجوان لیڈر ہیں, قائدین ہیں, بلکہ ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہوتی ہے مجلس سے محبت, کہ کیسے کیسے مصائب اور مشکلات میں احمد پاشا قادری نے اور اس زمانے کے مجلس قائدین نے اپنی خدمات کو مجلس کو دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں یہاں پر ممتاز خان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. کل سے بےہودے قسم کی افواہ کسی نے اڑا دی اور کسی اخبار نے لکھنا شروع کر دیا. ان کی تو پرانی عادت ہے, اخبار کالا کرنا ان کا مقصد ہے. مجلس کے تعلق سے جب تک کوئی جھوٹ نہیں لکھے ان کو رات میں نیند نہیں آتی. تو ایک نیوز لکھ دی ممتاز خان کے بارے میں, تو دارالسلام میں خان صاحب میرے پاس آئے اور بولے کہ اسد میاں میں نیوز دیا تھا, اخبار اعتماد میں چھاپے نہیں, میں تردید کرنا چاہ رہا تھا, آپ ذرا بولو اخبار اعتماد کو. تو میں ممتاز خان کا ہاتھ پکڑ کے بولا, خان صاحب 28 سال کا آپ کی میری دوستی ہے, کہ آج یہ دن آ گیا کہ آپ کو بتانا پڑے گا مجلس کے تعلق سے آپ کا موقف کیا ہے. میں نے کہا اگر آپ کا اور میری دوستی 28 سال کی اور زندگی بھر رہے گی تو کبھی آپ جواب مت دو ان تمام جھوٹی باتوں کا. اب ممتاز خان کا آپ انداز دیکھیں گے کیا ہے بھائی. بولا خان صاحب کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنے سالوں کی قربت, اتنے سالوں کی رفاقت, آج آپ کو اپنا بیان پیش کرنا پڑے گا. میرا لکھنے دو, دیوانے ہیں, جھوٹے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے.
میں جانتا ہوں آپ کیا ہیں. اور یقیناً ممتاز خان کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ جب سالار پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے، وینکیا نائیڈو امیدوار تھا، اس وقت ممتاز خان نے، کوئی ان کے پاس نہیں گیا تھا، ممتاز خان نے خود اپنے دوستوں کو، اور ممی صاحب گواہی دیں گے، سالار ملت کے لیے کام کروایا. پھر میں ان کے پاس گیا ملنے کے لیے. ہمارے شیخ حسن صاحب تھے مرحوم، پاشا جانتے ہیں، کاماریڈی میں ان کی بہت بڑی ہوٹل تھی. ان کے بیٹے کلیم کے ذریعے سے میری ان ممتاز خان صاحب سے ملاقات ہوئی. حشمت بینک کے مینیجر تھے، ان کے دوست تھے، ان کے ذریعے سے کئی بار میری میٹنگ ہوئی ان سے. بہت ضدی قسم کے آدمی ہے، سمجھانا پڑا ان کو. خیر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، وہ مجلس اتحاد المسلمین میں آئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا، جو ممتاز خان کو چاہتے ہیں وہ قریب سے ان کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ممتاز خان نے بڑی محنت کر کے آج اس مقام کو حاصل کیا. اب ان کے دوستوں کا کام یہ ہے، ان کے خاندان کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس شخص کی 40-45 سال کی محنت کو دیکھیں، اس کا احترام کریں. لوگ بہت حیدرآباد میں آج کل، ہر آدمی آج کل اپنے آپ کو سیاسی ایکسپرٹ سمجھتا. چیپی کا شیروانی آتا ہوگا انہیں، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ویسا کرے تو ایسا ہوتا، وہاں یہ کھڑا کر دیے تو ایسا ہوتا. میرے پاس بھی 2 دن آتے الیکشن میں، ملا بابو اٹھو یہاں سے چلو. میرا ہمارے بابا جو ہے ایک اللہ کے ولی سے کہ ایک کان میں اذان دینے لگا ہے، اس کے بعد اب دوسری کان میں سیاست بولے میرے کو. ملا تم میرے کو سکھا رہے، اٹھو یہاں سے چلو. مشورہ دینے والے بہت ہیں، ایک سے ایک نادر مشورہ دیتے. ایسا کر دینا تھا، ویسا کر دینا تھا. کبھی آپ ان سے پوچھے تم کتنے دن الیکشن میں کام کرے، تم کبھی روڈ پہ چلے؟ بولے نہیں ہم کو کہاں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام ہمارے کو معلوم کیا کرنا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے لوگوں سے ہم تمام کو بچنا پڑے گا جو صرف نفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، جن کے زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ کیسے نفاق پیدا کیا جائے، کیسے انتشار پیدا کیا جائے، کیسے مجلس کو بدنام کرنا یا کیسے مجلس کو کمزور کرنا. ان سے ہم کو دیکھنا پڑے گا. مگر ممتاز خان کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، بہت خدمات انجام دی. بہت سے مسائل پہ میرے ممتاز خان کی رائے مختلف تھی، اور خان صاحب جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، ان کی بھی رائے مجھ سے مختلف تھی. مگر آج آپ سے کہہ رہا ہوں، جب تک ممتاز خان زندہ رہے گا، اسد الدین اویسی کے دل میں ان کی محبت تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. چاہے کوئی لکھ لے، کچھ بھی کر لے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. جب آپ کسی سے دوستی کرتے نا میرے دوست، تو اس دوست کی دوستی کے جو بھی کمزوریاں ہیں اس کو بھی آپ اپنا لیتے، صرف اچھائیوں کو نہیں اپناتے آپ. اور کون فرشتہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ میں بھی کمزور ہوں، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب میں برائیاں ہیں، ہم سب میں خامیاں ہیں، انسانی تو ہیں ہم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ممتاز خان کی بھی خدمات کو بھی سلام کرتے ہیں. آج ایم ایل اے کا الیکشن نہیں لڑ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجلس سے رشتہ منقطع ہو جائے گا، خدا نخواستہ نہیں. ہم ممتاز خان کے تجربے سے فائدہ حاصل کریں گے، ممتاز خان کو تنگ کرتے رہیں گے. ہم ممتاز خان کے ذریعے سے مجلس کو اور مضبوط کریں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ممتاز خان مجلس کا ساتھ دیتی آئے، ابھی بھی دیں گے. میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں ان کے بھائی مختار خان کے بارے میں. 94 کا وہ زمانہ آپ کو یاد ہوگا. میں سالار کو لے کر گاڑی چلاتا تھا، لندن سے آیا تھا، مجھے سیاست کی سین نہیں معلوم تھی، ابھی بھی نہیں معلوم، تھوڑا سیکھ رہا ہوں. تو میں گاڑی میں بٹھا کر سالار کو جب لے کر آتا تھا، میں اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ کی نایاب ہوٹل کے پاس مختار خان کرسی ڈال کے بیٹھتے تھے اور پھونکتے تھے، یا پھر یہ آپ کی نایاب شادی خانے کے پاس سے جب کبھی بھی سالار کو دیکھتے تو اٹھ کے سالار السلام علیکم بولتے تھے. میں دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں کانوں سے سنا ان چیزوں کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ہے
اور میں بتانا چاہ رہا ہوں دنیا کو، ہم خالی ان ممتاز خان سے، احمد پاشا قادری سے محبت نہیں کرتے، ہم ان کے خاندان کے ایک فرد سے محبت کرتے ہیں، ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے بچوں پر کچھ آنچ آئے گی تو ہم بھی ساتھ میں ٹھہر جائیں گے ان کے انشاءاللہ تعالی۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ایم ایل اے نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی کریں گے۔ میرے بھائی، یہ مجلس کا جو رشتہ ہے نا مجلسیوں کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آج جو نوجوان مجلس میں ہیں ان میں بھی ایک یکجہتی پیدا ہونا، محبت پیدا ہونا۔ اور الحمدللہ یہ میری خوش قسمتی رہی کہ کئی لوگ خواہش مند تھے، ٹکٹ نہیں ملا، مگر الحمدللہ ایک دن انسان ہے، تھوڑی تکلیف رہی، مجھے فون کر کے مجھ سے شکایت بھی کیے، کوئی آ کر مل کے شکایت کیے، کوئی میسیج کے ذریعے بولے کہ صاحب میں بہت ناراض ہوں۔ مگر جب میں ان کو دوسرے دن دیکھا تو بولے کہ میں پوچھا کیا ہوا، بولے نہیں صاحب جماعت ہے، جماعت کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ جماعت اسی طرح آگے بڑھی ہے۔ 65-70 سال کا جو سفر رہا ہے یہی قربانیوں کی وجہ سے بڑا ہے، یہی محبتوں سے بڑا ہے۔ اسی کو ہم کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ کوئی اس دنیا میں نہیں رہنے والا ہے، ہم سب اس زمین کی غذا بن جائیں گے، ہمارا جسم کیڑے اس کو لگ جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، مگر جو نیک کام کرے گا، جو غریبوں کی مدد کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، وہ غریب اس کی نسل یاد رکھے گی کہ ہاں یہ ایسے لوگ بھی دنیا میں تھے جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا، جنہوں نے بے باک طریقے سے غریب اور مظلوموں کے حق کی لڑائی لڑی۔ اسی لیے آج سالار اس دنیا میں نہیں ہے، مگر سالار آج بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ سالار نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے گزارا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سمجھیے کہ اگر احمد پاشا قادری صاحب نے 50 سال اس جماعت کو دیے تو اگر آج پاشا کی طبیعت خراب ہے تو اس میں کسی حد تک پاشا کی لاپرواہی بھی شامل ہے۔ وہ لاپرواہی کیا تھی کہ جماعت کے لیے کام کرنا ہے۔ ایک عمر کا جب حصہ آتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ ممتاز خان کو، احمد پاشا قادری صاحب کو اللہ ان کو صحت دے اور وہ پہلے سے زیادہ مجلس کی خدمت کرے۔ اور ہم ان کو چھوڑنے والے تو نہیں ہیں، نہ خان صاحب کو چھوڑیں گے، نہ احمد پاشا قادری صاحب کو ہم چھوڑنے والے ہیں۔ ممتاز خان کے تعلق سے ہی ہمارے لوگ بڑے خوشیاں منا رہے تھے، ہو گیا۔ ارے ملا کیا ہوا رہے؟ بہرحال یہ عجیب قسم کے مایوس لوگ ہیں، ان کی سوچ اور فکر میں صرف بربادی اور تباہی ان کا مقصد ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ان حسد کرنے والوں سے، ان ظالموں سے مجلس کو بچا کے رکھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آج کھڑے ہو کر احمد پاشا قادری صاحب اور ممتاز خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی قربانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف مختصر سی بات رکھی ہے۔ ان کی زندگی کے پہلو کے سیاسی سفر کے کئی بڑے بڑے کارنامے ہیں، اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو اچھی خاصی کتاب بن جاتی ہے، مگر میں یہ ضروری سمجھا کہ ہمارے ان دو قائدین کا میں شکریہ ادا کروں، اظہار تشکر ان سے کروں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسد الدین اویسی اپنے پرانے ساتھیوں کو، جس کو دوست کہتا تھا، ان کا اسد الدین اویسی بھول گیا۔ میرے بھائی، میری زندگی کا اصول یہی رہا کہ میں کسی کو دوست بولتا ہوں تو جب تک وہ دوستی ختم نہیں کرتا میں ختم نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس انسان کی صرف طاقت یا دولت سے نہیں، یا اس کی خوبیوں سے نہیں، بلکہ اس کی ہر چیز سے آپ محبت کرتے ہیں۔ احمد پاشا قادری صاحب کو میں اور اکبر نے بچپنے سے دیکھا ہے۔ بہت سے ایسے پاشا کے واقعات ہیں جو ہم عوام میں نہیں رکھ سکتے، بہت سی ایسی چیزیں پاشا میں، ایک مزاحیہ انداز بھی پاشا میں ہے۔ بہرحال یہ تمام یادیں میں اپنے سینے میں رکھوں گا، میرے دل و دماغ میں رکھوں گا۔
اور انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں 20 نومبر کے دن آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ 30 نومبر کو مجلس کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ابھی الیکشن شروع ہوا ہے، بہت سے لوگ بول رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، وہاں سے آئیں گے، ادھر سے آئیں گے۔ کہاں سے آتے آنے دو بھائی، کون روک رہا ہے ان لوگوں کو؟ آئیے، کیا کیا کرنا چاہ رہے کریے آپ۔ ارے ہم تو ہر چیز سے مقابلہ کر کے دیکھ لیے، آج بھی کریں گے۔ اور لوگ بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، انہیں آنے والا ہے، انہیں آنے والا ہے۔ ارے بابو، کون سا آدمی کہاں سے آنے والا ہے؟ آؤ نا، کون روک رہا تم کو؟ بلکہ ہم تو کہہ چکے ہیں کانگریس اور بی جے پی کو، اسمبلی تو تم بھول جاؤ، پارلیمنٹ میں آ جاؤ۔ ایک طرف مودی کو لا لو، یوگی امت شاہ کو لا لو، آر ایس ایس، دوسری طرف راہل کو لا لو، اور ایک طرف اس سرزمین کے جیالے کھڑے ہو جائیں گے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ان 2 قائدین کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ ان کی ہر مشکلات کو، ان کی بلاؤں کو اللہ دور فرما دے، اللہ ان کو صحت دے، اور خاص طور سے احمد پاشا قادری کو اللہ صحت دے۔ اللہ ان کی مجلس سے وابستگیوں کی مثال ہم کو، ان کا نعم بدل اللہ ان کی زندگیوں میں پیدا کر دے۔ ہماری مجلس کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے بازار گھاٹ کے بھی جلسے میں جانا ہے، اور جعفر حسین معراج صاحب کو ہم نے نام پلی کے ملے تھے یہاں پر دیا ہے تاکہ وہ یاقوت پورے کی عوام کی اچھی طرح خدمت کر سکیں۔ وہ نام پلی میں جو کام کیا اس سے زیادہ مجھے امید ہے کہ جعفر حسین صاحب یاقوت پورے کی عوام کی خدمت کریں گے، یہاں کے غریبوں کی خدمت کریں گے، یہاں کے خواتین کے مسائل کو حل کریں گے۔ یہاں پر جو احمد پاشا قادری صاحب نے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا تھا، خاص طور سے سٹارم واٹر ڈرین کا، سی سی روڈ کا، مجھے یقین ہے کہ جعفر حسین معراج صاحب کو آپ اپنے ووٹ ڈال کر ان کو اپنا نیا ایم ایل اے بنائیں گے، اور جعفر حسین معراج صاحب جو احمد پاشا قادری صاحب نے خدمت کی یاقوت پورے کی، اس سے بہتر طریقے سے وہ تمام مجلس کے صدور و معتمدین کو ساتھ لے کر، مجلس کے تمام اراکین کو ساتھ لے کر وہ یاقوت پورے میں اور ترقیاتی کام کو انجام دیں گے، اور یاقوت پورے کو پہلے سے بہتر ایک اسمبلی حلقہ بنائیں گے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 30 نومبر کے دن آپ مجلس کے حق میں اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، مجلس کو کامیاب کریے۔ مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس آپ کے اتحاد کی نشانی ہے، مجلس آپ کی طاقت ہے، مجلس ہماری طاقت کی پہچان ہے، جو پورے بھارت میں لوگ بڑی تعجب سے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے طوفان، سیاسی طوفان آئے، کانگریس اور بی جے پی کے، دوسری پارٹیاں نہیں رہیں، مگر یہ آخر کیا بات ہے کہ آج اس شہر میں مجلس ایک طاقتور سیاسی جماعت ہی نہیں بلکہ ایک عوام کی سوچ اور فکر بن چکی ہے۔ نہ صرف سوچ اور فکر بلکہ عوام کی ایک بہت بڑی طاقت بن چکی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ہمارے مرحوم قائدین کی، مرحوم اراکین کی، جنہوں نے 50-65 سال پہلے جس چیز کے لیے محنت کی، آج ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم کو آج یہ مقام عطا کیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں قائدین کی قربانیوں کی لاج رکھیں اور اس جماعت کو اور اونچے مقام پر لے کر جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس کو کامیاب کریے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے، اور ہر جو بھی چیز ہوگی ہم اتحاد کے ذریعے اس کا جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔